अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जिस मौजू का इंतखाब क्या करना था, बल्कि इंतखाब उसका हो गया, क्योंकि इतने ज़ोरों शोरों से सारी सियासत, सारी जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं वो एक ही मामले के गिर्द घूम रही हैं। दो स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते हैं। एक का ये कहना है कि क्रिमिनल लॉ के अंदर एक डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारे लोगों को ये गिला था और इमरान खान साहब के केस की वजह से अब बहुत सारे लोगों को ये रिलीफ मिल पाएगा। दूसरी तरफ जो स्कूल ऑफ थॉट है जिसे पीडीएम रिप्रेजेंट करती है, उनका ये कहना है कि जनाब अदालत ने उनको इस तरह से वेलकम किया है जो कि एक मुजरिम या मुल्जिम को नहीं करना चाहिए था। उनको ऐसा एक रिलीफ दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज, जो कि उनको नहीं देना चाहिए था। अभी कुछ एफआईआर जो है वो होनी है या नहीं हुई, उसके अंदर भी उनको कहा गया है कि जनाब इनको आप गिरफ्तार ना करें। हमारा आइन और कानून इसके बारे में क्या कहता है? क्या ऐसे कोई पुरानी मिसालें मिलती हैं जिसके अंदर किसी भी पॉलिटिकल लीडर या आम शहरी को इस तरह से रिलीफ मिला हो? और या फिर ये कि इसके अलावा जो एक क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है पीटीआई के ऊपर कि जनाब आपने धोन से, आपने जलाओ गिराओ से, आपने आग लगा कर ये रिलीफ दिया है और प्रेशराइज हो गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट, उस वजह से आपको ये रिलीफ मिला है। इसमें कितनी सदाकत है कानून की नज़र में और आइन की नज़र में? ये क्या पॉसिबल था कि कोर्ट इस तरह की रिलीफ उनको दे सकता? इन सारे पहलुओं में बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में साथ देंगे बैरिस्टर आमिर ज़फ़र। हाँ साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं है, कंपैरेटिवली यंग लॉयर, लेकिन जो है वो इनका एक्सपीरियंस है, प्रीवियसली प्रोग्राम में पेश होते रहे हैं, आइन और कानून के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, अपनी अच्छी एक प्रैक्टिस जमाए हुए हैं, कुछ कंपनियों को भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, पराने से भी शुगफ रखते हैं। उनसे पूछते हैं कि इस मामले को क्या देखते हैं। बैरिस्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बताइएगा इस मामले को कि क्या इससे पहले कोई प्रेसिडेंट मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बट साहब फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। और यकीनन पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही गंभीर मरहले से गुजर रहा है और मेरे ख्याल से पिछले 15 और साल में ये पहली बार है कि अगर आप देखें कि वकला बरादरी हो या जुडिशरी हो या सियासी जो हल्का है, किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान इस वक्त किस रुख जा रहा है। तो जो आपका सवाल है कि जो खान साहब की जो बेल उनको आज मिली है, जो पस मंज़र उसको देखें तो क्या इसमें कोई प्रेसिडेंट है ये नहीं है। अगर हम देखें कि ये इशू स्टार्ट होता है कि खान साहब को अरेस्ट किया जाता है फ्रॉम द प्रेमिसेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसको चैलेंज किया गया लाहौर अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी ये गैर कानूनी अरेस्ट था। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि जी हालांकि काफ़ी तनकीद की उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका अरेस्ट कानूनी है, जो सब्सिक्वेंटली अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया और जैसा कि हमें पता है कि उनका जो अरेस्ट वारंट है वो कैंसिल हो गया। अब अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो आप भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, मुझसे सीनियर हैं, आपका भी काफ़ी तजुर्बा है, मैं भी रोज़ देखता हूँ कि अक्सर हम देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में फॉर एग्जांपल जब कोई बंदा बेल लेने के लिए आता है और उसकी बेल कैंसिल हो जाती है तो हम अक्सर देखते हैं कि बड़ा फ़नी सा लगता है कि जो मुल्ज़िम होता है या मुल्ज़िम मले होता है वो आगे आगे भाग रहा होता है और पीछे पीछे पुलिस वाले उसके पीछे भाग रहे होते हैं विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। तो उस पर कभी किसी ने तनकीद नहीं की जी कि आपने उसको प्रेमिसेस के अंदर से पकड़ा, उसको बाहर से पकड़ा। जब पुलिस वालों ने पकड़ लिया देन इट वॉज कंसिडर्ड टू बी एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस। यहाँ पे क्या होता है कि जी खान साहब को जब वो अरेस्ट करके लेके जाते हैं तो एक मैं तो कहूँगा कि एक एक्स्ट्रॉर्डनरी रिलीफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें एक्सटेंड की गई है कि उनका जो अरेस्ट है वो गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया। कहने को तो आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन देयर विजडम हैव डिक्लेयर्ड कि प्रेमिसेस पे से पकड़ना गैर कानूनी है। अगर आप एक मुल्ज़िम मले की तरफ से देखें या कोई रिस्पोंडेंट की तरफ से देखें तो ये बड़ा एक रिलीफ मिल गया उन्हें कि कल को जब भी कोई कह लें कि गाड़ी में बैठ के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ जा रहा हो बेल लेने के लिए, तो रास्ते में अगर पुलिस वाला उनको रोक ले या वो अंदर जाते हुए उनको रोक ले तो वो कह सकते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि मैं इस नीयत से उस तरफ जा रहा हूँ कि मैंने बेल लेनी है, इट इज़ माई राइट, देयरफॉर यू कैन नॉट अरेस्ट मी। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये बेनिफिट एक आम आदमी को एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, ये अब देखने वाली बात है।
نہیں جب عامر ایک پریسیڈنٹ بن گیا, ایک ایگزامپل آ گئی جس کو کوٹ کیا جا سکتا ہے عدالتوں میں, تو پھر ظاہر ہے سب آرڈینیٹ عدالتیں اس کو ماننے کی پابند ہیں, اور یہ آئین میں بھی لکھا ہے. لیکن آپ صرف یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو 60 ارب روپے کی تنقید کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر ان کو بری ذمہ قرار دے دیا گیا ہے اور ان کو نہیں پکڑا جائے گا, تو یہ تھوڑا کلیئرٹی کرے کہ یہ صرف پکڑنے کے عمل کو غلط کہا گیا ہے یا پورا مقدمہ ختم کر دیا گیا؟ نہیں ایبسولوٹلی یہ ایک میرے خیال سے بہت ہی ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے کہ جی وہ مقدمے سے بری ہو گئے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مقدمہ وہاں پہ ہی ہے, مقدمہ چلے گا, ٹرائل چلے گا, ٹرائل میں شواہد آئیں گے, وہاں پہ ایویڈنس پریزنٹ ہوگا, اور پریما فیشی نیب نے کہا ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہیں. بیسک جو پریمس ہے اس میں وہ ایک ہی چیز پوچھتے ہیں جی کہ جب پیسہ پاکستان آیا ہے 190 ملین پاؤنڈ جو یو کے گورنمنٹ نے پاکستان کو دینا تھا, تو وہ پیسہ جو ہے وہ کدھر گیا ہے؟ اٹس اے ویری بیسک کویسچن. اینڈ ایز ہیڈ آف دا گورنمنٹ, دا پرائم منسٹر ایز ہیڈ آف دی کیبنٹ, ہی از آبویسلی آنسربل فار دیٹ. تو یہ ٹرائل سٹیج پہ آئے گا. دیٹ از ناٹ, دیٹ از بیانڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ. یہ حد تک, اس حد تک آپ کہہ لیں کہ خان صاحب کو صرف ریلیف ملی ہے کہ ان کو پری اریسٹ بیل جو ہے وہ ان کو گرانٹ ہو چکی ہوئی ہے, لیکن ان کے خلاف یہ مقدمہ بالکل بھی ختم نہیں ہوا. تو جو بھی یہ مس انفارمیشن پھیلا رہا ہے میرے خیال سے وہ خان صاحب کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, اور ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. نہیں بیرسٹر صاحب, ایک تھوڑا پہلو اجاگر کیجیے گا آڈینس کے لیے. ایک جو بات آ رہی ہے دیکھنے میں کہ ابھی کچھ مقدمات کہا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ ان کو جو ہے وہ اگر نئے مقدمات میں بھی ایک مقررہ تاریخ تک اریسٹ نہ کیا جائے, اس پہلو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ از اٹ پاسبل ان دا کرمنل لا کہ وداؤٹ دا لوجنگ آف ایف آئی آر آپ کسی کو پہلی ضمانت گرانٹ کر دیں؟ نہیں بٹ صاحب, یہ بھی ایک کہہ لیں کہ ایک نیا ایک بڑا ہی ویئرڈ یا سرپرائزنگ قسم کا ایک پریسیڈنٹ آ گیا ہے کہ ابھی تک آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگلے بندے پہ کس قسم کی ایف آئی آر فائل ہوگی, کس قسم کے اس پہ ایویڈنس ہوگا. سو فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ کل کو اگر میں کسی کا قتل کر دیتا ہوں, ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا جی کہ آپ نے جو ہے عامر کو اریسٹ نہیں کرنا اس میں, تو کیا میں نے جو قتل کیا ہے تو کیا پولیس جو ہے میرے خلاف ایف آئی آر فائل نہیں کرے گی؟ کیا وہ مجھے اریسٹ نہیں کرے گی؟ تو وہ جو انٹرم پیریڈ ہے میرے ساتھ غالباً 17 تاریخ تک کہا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے کوئی نئی کاروائی نہیں کرنی. تو آج کی تاریخ سے لے کے 17 تاریخ تک, یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جتنے مرضی قتل کر لوں, مجھے اجازت مل گئی ہے, مجھے کلین چٹ مل گئی ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے 17 تاریخ سے آنے پہلے 16 تاریخ کو میں جہاز پکڑ کے باہر چلا جاتا ہوں. تو یہ ایک نیا پریسیڈنٹ آ گیا ہے, اس میں قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے, بلکہ ایک بہت ہی سیٹلڈ کیس لا میں پرنسپل ہے کہ کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ پولیس کی انویسٹیگیشن میں انٹرفیئر نہیں کرتی, اور ایف آئی آر فائل کرنا ایک پاکستانی شہری کا حق ہے. آپ اس طرح کسی کے حق پہ وچ از گارنٹیڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اب ایک کورٹ کس طرح اس پہ جو ہے وہ ایک بیان لگا سکتی ہے کہ آپ ایف آئی آر فائل نہیں کر سکتے؟ بالکل ٹھیک. لیکن بیرسٹر صاحب یہ تھوڑا آگاہ کیجیے گا کہ پی ڈی ایم سارا جو زور و شور ہے وہ عمران خان صاحب کو, ان کی پارٹی کو دبانے میں سرو کر رہی ہے. کیا ان کے پاس آپ کی طرح کے اسمارٹ لائرس نہیں ہیں کہ وہ ان کو بتا سکیں کہ جناب آپ اس آرڈر کو سیل کریں سپریم کورٹ میں؟ نہیں, میرے خیال سے ان کے پاس بہت ہی کمپیٹنٹ ٹیم ہے. دے آر لیڈ بائی ماشاء اللہ ایمیننٹ لائرز. ایون آر اٹارنی جنرل فار پاکستان از این ایمیننٹ لائر. آر فیڈرل لا منسٹر وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے. دوسرے ہمارے جو اسپیشل ایڈوائزر ٹو پی ایم ہے آن انٹیریئر وغیرہ, وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے. سو دی گورنمنٹ has very competent lawyers on their panel. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ unfortunately اگر آپ دیکھیں کہ we have started to justify mob violence. اب میں اگر 50 لوگ میں نے ایک گروہ بنا لیا ہوا ہے اور میں کہتا ہوں کہ جی آپ مجھے اریسٹ کر کے لے کے جائیں گے, تو یہ 50-100 بندہ جو ہے انہوں نے توڑ پھوڑ کر دینی ہے, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. پولیس مجھے اریسٹ کر کے لے جاتی ہے, پیچھے سے شہر میں انتشار پھیل جاتا ہے, قتل و غارت سٹارٹ ہو جاتی ہے, توڑ پھوڑ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ میرے خیال سے ایک طریقہ ہے جوڈیشری عدلیہ پہ پریشر ڈالنے کا. تو میرے نزدیک یہ ایک بہت ہی غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ آپ ایک موب وائلنس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. اب جس طرح خان صاحب جو ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ جس طرح خان صاحب کو سپریم کورٹ میں جس طرح ان کا استقبال ہوا تھا کورٹ میں, اگین پریسیڈنٹ آپ دیکھیں کہ سیٹ ہوا ہے کہ وہ غالباً میرے خیال سے مرسیڈیز میں بیٹھ کے وہ سپریم کورٹ کی پریمیسز میں گئے ہیں, اس کے سامنے اترے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے یہ کہا گیا ہے جی کہ آپ گیسٹ ہاؤس میں جا کے رہیں, آپ کھائیں پئیں آرام کریں, جس سے ملنا چاہتے ہیں آپ ملیں.
تو یہ پریسیڈنٹ جو سیٹ ہو گیا ہے تو میرے خیال سے ایک سوسائٹی میں ایک یہ بھی تاثر جائے گا کہ امیروں کے لیے ایک لا ہے اور غریبوں کے لیے یا آپ کہہ لیں کہ کامن مین کے لیے ایک الگ لا ہے. تو میرے خیال سے یہ اس قسم کے جو پریسیڈنٹ ہے ان مائی ہمبل اوپینین آئی تھنک دے ہیو اے پروپینسٹی ٹو ڈیوائڈ دی سوسائٹی انٹو ٹو پارٹس. بالکل ٹھیک. سوسائٹی کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کی طرف یہ اشارہ دیا جا رہا ہے. آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے وہ ہمیں آئین بھی رائٹ دیتا ہے, قانون بھی دیتا ہے. دل نواز چیمہ صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا, کیا برا کر دیا ایک پاپولر لیڈر کو غلط انداز سے اگر پکڑا گیا تو سپریم کورٹ نے تو بس اس چیز کو سیٹ اسائڈ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے جو کا عمل ہے وہ غلط تھا, اس کو ہم ختم کرتے ہیں, چیزوں کو ریورس کرتے ہیں. وہ آج آنریبل ہائی کورٹ کے آگے پیش ہوئے, معاملہ آگے چلا. قانونی چارہ جو یہ پی ڈی ایم کیوں نہیں کرتی, ان کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ 17 سے پہلے وہ ایک اس کی جو بھی اپیل بنتی ہے, ریویژن ہے یا جو اس کو سیل کرنے کا طریقہ ہے, اس کو اڈاپٹ کرے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قانون کی طرف دوبارہ جانا چاہیے پی ڈی ایم کو, یا پھر پیر کو سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینا چاہیے؟ دھرنا تو دینے کا نہیں ہے. دیکھیں جوڈیشل اور لیگل پروسیڈنگز ہیں, ان کا لیگل جو اس کی لاجیکل کنکلوژن ہے اسی کی طرف توجہ دینی چاہیے. دھرنے کا تو نہیں فائدہ, بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید ابھی تک بھی جو ایکسٹرا لیگل یا ایکسٹرا جوڈیشل ایکشن ہوا ہے اس کا بھی ملک کو فائدہ یا نقصان ہوا, یہ سب لوگ اپنا اپنا خود اس پہ فیصلہ کریں گے, ججمنٹ دیں گے. دلچسپ دو باتیں ہیں بٹ صاحب. ایک سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کے متعلق یہ بھی بڑا اہم ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں پاکستان کے, انہوں نے باقاعدہ عمران خان صاحب کو جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے, ان سے یہ انہوں نے پوچھا کہ جو کچھ پچھلے 2 دنوں میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو رہی ہے ملک میں, اس کے متعلق آپ کی کیا رائے, آپ کیا کہتے ہیں, آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں یا نہیں. تو انہوں نے خان صاحب سے یہ ان کو اس جگہ پہ رکھا کہ خان صاحب کو اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا پڑا. خان صاحب نے کہا بالکل بھی میں نے کبھی بھی کسی کو وائلنٹ پروٹیسٹ کرنے کو نہیں کہا, بلکہ پیسفل پروٹیسٹ کرنے کو کہا. تو اس چیز کا یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ یہ چیز چیف جسٹس نے, اور یہ بھی ان سے کہلوایا کہ آپ یہ ڈائریکشن دیں اپنے ورکرز کو, یا ان کو کہیں گے کہ آپ یہ جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہیں کریں گے ملک کے اندر. یہ تو ایک اچھی بات ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ چھپ رہی ہے بات, یہ پروسیڈنگز کا بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے. یہ چیف جسٹس نے بہت ایمفسس دیا ہے اس چیز کے اوپر. سیکنڈ جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ کا نہیں آیا. انہوں نے کہا ہے کہ ڈیٹیل ریزنز بعد میں آئیں گے. ابھی تک جو شارٹ آرڈر ہے اس میں سپریم کورٹ نے جو موڈ اینڈ مینر آف اریسٹ ہے اینڈ ایون وارنٹ, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, نیب کا جو وارنٹ بھی ہے اس کے اوپر بھی آبزرویشن دی ہے کہ یہ انلیگل طریقے سے پروسیڈنگز کو انیشیٹ کیا گیا ہے. اب اس کی وجہ سے اس کے اوپر جو بھی ہمارا قانون کہتا ہے کہ اگر بیسک آرڈر یا بیسک ایکشن انلیگل ہو تو اس کے اوپر جتنا بھی سپر اسٹرکچر ہے, اس کے بعد جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں وہ سب انلیگل ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے اس اریسٹ کو انلیگل قرار دیا ہے. ابھی معاملہ انہوں نے واپس ریفر کیا, آپ سب جانتے ہی ہیں, ہائی کورٹ کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کو, اور کہا کہ 10-11 بجے اگلے دن, آج کے دن وہاں پہ جائیں اور بیل اپلائی کریں اور اپنی بیل کو پرسو کریں. سپریم کورٹ نے صرف اتنا ریلیف دیا ہے کہ آج سے کل تک, مطلب پرسوں سے آج تک, اور یہ کہ سپریم کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کا رجوع کرنے کا مارجن دیا ہے عمران خان صاحب کو, اینڈ دیٹس اٹ. اس کے بیونڈ اور کوئی ریلیف نہیں ہے, اور اس وجہ سے آج بھی ساری پروسیڈنگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی چلتی رہی. تو الٹیمیٹلی ہائی کورٹ اسلام آباد نے ہی فیصلہ کرنا ہے اس کی میرٹس یا ڈی میرٹس میں. ہوا یہ تھا کہ نیچے تو بیل کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکا, بیل کے لیے بایو میٹرک کرا رہے تھے خان صاحب, اور اس موقع پہ ہی اریسٹ جو ہے وہ کر لیا گیا فرام ود ان دا کورٹ پریمیسز. تو یہ بھی ایک ایکسٹرا آرڈنری چیزیں توڑے, اسٹیٹ گورنمنٹ کا وہ ایسیٹ ہوتا ہے, گورنمنٹ کی وہ پراپرٹی ہے, اس کو توڑا, شیشے توڑے گئے, اس جگہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا. کورٹ, اور ہمارے سپریم کورٹ کا ریسنٹلی فیصلہ بھی ہے اس پہ کہ کورٹ پریمیسز سے اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے اگر آپ اپلیکیشن دیں, رجسٹرار سے پرمیشن لیں, کیس کی وہ نوعیت بتائیں, لیکن اس طرح نہیں کہ آپ چڑھ دوڑیں کورٹ کے اوپر ہی اور اس کو بندے کو اٹھا کے لے آئیں. بالکل ٹھیک. لیکن دل نواز چیمہ صاحب 2-3 پہلو ابھر کے سامنے آتے ہیں. میں پھر بیرسٹر صاحب کی طرف بھی آؤں گا. ایک تو یہ ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ نے جب ریلیف دیا عمران خان کو تو وہ ایک تنقید کی جاتی ہے کہ وہ اتنا ایکسٹرا آرڈنری تھا کہ اس کا تاثر جو ہے وہ نچلی کورٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھی اس پر بھی پڑا. اور آج انہوں نے 2 قدم آگے بڑھ کر جو ان کو ریلیف دیا, جو کہ ایک آرڈنری سٹیزن کو شاید
ان دا ہسٹری آف پاکستان، بلکہ میرا نالج قلیل ہو سکتا ہے تو میں ایشورنس کے ساتھ نہیں کہتا، لیکن بادی نظر میں یہ لگتا ہے کہ اتنا ایکسٹرا آرڈنری ریلیف نہیں ملا کہ جناب آپ 17 مئی تک آپ کو کسی نئے مقدمے کے اندر بھی ریسٹ نہ کیا جائے. یہ ڈائریکشن ایک بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے. ول اٹ پرویل ٹو دا ریسٹ آف دا پیپل اور دا ایکیوز پرسن ان دا کرمنل جسٹس سسٹم؟ دیکھیں یہ جو دوسرا جو آرڈر آیا یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ کا کوشچن ہے. دوسرا جو آرڈر آیا یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے. اب یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا یہ چیزیں فرق رکھنے کی ضرورت ہے. یہ وہی کورٹ ہے جنہوں نے اس دن انکار کر دیا جب انہوں نے کہا کہ ان کو بلایا جائے. آپ میں تاثر کے بات کر رہے ہیں. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلے 2-3 دنوں میں بہت پینڈولم سوئنگ ہے موڈ اینڈ مینر آف پروسیڈنگز کا. جی جب اریسٹ ہوا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے آپ کو پتا بڑا ایکٹیو رول لیا. 15 منٹ کے اندر لے کے آئیں انٹیریئر منسٹر کو، ورنہ پرائم منسٹر کو طلب کیا جائے گا. ایون ہی واز ویری ایکٹیو ایٹ دیٹ اسٹیج. پھر ہم نے شام کو دیکھا کہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اریسٹ قانونی ہے. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہوئی. سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کے بعد اب جو فیصلہ آیا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے ہی جو ہے وہ اگلے اب یہ جو ہے پیریڈ اس میں سپریم کورٹ کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے نا. سپریم کورٹ کا تو آپ سمجھ سکتے ہیں ریلیف چند گھنٹے کی حد تک ہی تھا. بالکل اس کو ٹرانزٹری بیل کہتے ہیں. یہ ایک پری اریسٹ بیل کی بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. وہ ایک قسم ہوتی ہے، مطلب اس سے بھی ایک سٹیپ پہلے کی یہ ریلیف ہے. ٹرانزٹری بیل ہوتی ہے کہ آپ کم از کم متعلقہ عدالت میں پہنچ کے اس سے بیل تو اپلائی کر پائیں. ایک بندہ بیل اپلائی ہی نہیں کر پا رہا، اس کے لیے رستہ نکالا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو ابھی متعلقہ عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ اب ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے. میں نے آرڈر نہیں دیکھا، وہ دیکھنے والا ہوگا کہ کس طرح آج سے آگے آنے والے مقدمات پہ تو بیل نہیں دی جاتی. جی ایسا تو نہیں ہوتا. بیرسٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ابھی معاملہ جو ہے وہ ایک آرڈر آیا ہے جو بھی کہ ابھی ریٹرن نہیں آیا کیونکہ عمران خان صاحب ابھی بھی آخری خبروں تک عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ریٹرن آرڈر اور شورٹی بونڈ وغیرہ سارا پروسیجر کروا رہے ہیں. لیکن خبریں یہ ہے کہ ان کو ایک آرڈر ملا ہے جو 17 تک ان کو سارے جو نئے مقدمات میں اس کے اندر بھی ان کو ایک پروٹیکٹیو بیل دیتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آرڈر کو سیل کرنا چاہیے؟ جی میرے یہ معاملہ سڑکوں پہ آ گیا. جی بالکل. میرے خیال سے جو گورنمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ ان کو لیگلی اس چیز کو پرسو کرنا چاہیے. اس کو ڈیفینیٹلی سیل کرنا چاہیے کیونکہ یہ پہلی بار میرے خیال سے پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں آیا ہوا ہے کہ کسی کو اس طرح پریمپٹیولی آپ نے فیوچر کی بیسکلی امیونٹی دے دی. آپ نے اٹس ڈپلومیٹک امیونٹی کہہ لیں اس کو کہ آپ کوئی بھی ایکشن کل اگلے 7 دن تک آپ کہہ لیں کہ 7 خون معاف ہے آپ کو، آپ جو بھی کر لیں اٹس ناٹ این ایشو. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں کہ جب آپ یا کوئی عام سٹیزن ہائی کورٹ میں کوئی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کرتا ہے پولیس کے خلاف کہ جی پولیس جو ہے مجھے ہراساں کر رہی ہے اور ان کو منع کیا جائے کہ وہ میرے خلاف FIR فائل نہ کریں. جج صاحب جو ہیں وہ اگر فرض کریں فائل منگوا لیتے ہیں اس متعلقے تھانے سے اور ان دی انٹرم پیریڈ تھانہ اگر FIR فائل کر دیتی ہے اگر اسٹے آرڈر نہ ہو تو پھر جج صاحب اس کو وہ نہیں کینسل نہیں کرتے. جج صاحب کہتے ہیں جی چلو اب FIR فائل ہوگی آپ اس انویسٹیگیشن کو جوائن کرو. تو یہ تو پریسیڈنٹ ہمارے پاس آلریڈی سیٹ ہے کہ ایک بار اس طرح FIR ہو جائے آپ پولیس کو اس طرح روک نہیں سکتے اپنی کارروائی سے. دوسرا جس طرح بھی پہلے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ یہ بھی سیٹلڈ لا ہے کہ عدالتیں کبھی بھی پولیس کی انویسٹیگیشن میں مداخلت نہیں کرتی، جس کی وجہ سے آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ایک 99% جو کواشمنٹ میٹرز ہیں FIR کے وہ دے آر تھرون آؤٹ بائی دا کورٹ. ریزن بینگ کہ کورٹ کہتی ہے جی کہ انلیس آپ کوئی ایسا پروف دیں کہ یہ ٹوٹل میلیفائڈ انٹینٹ ہے، ایک رتی بھر بھی پروف نہیں ہے آن ریکارڈ، ہم کواش نہیں کریں گے. آپ جائیں تفتیش جوائن کریں اور وہاں سے خود کو باعزت بری کروا کے ہمارے پاس آئیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے which is why nevertheless the government should definitely assail it at the proper forum. لیکن بیرسٹر صاحب ایک بات کا ذرا جواب دیجیے گا کہ اگر ریلیف انپریسیڈنٹڈ تھا تو جو FIR کی تعداد ہے عمران خان کے اوپر وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل. کتنی دیر خاموش رہتی؟ میرے خیال سے جو ان پہ میرا 121 FIR ایسے کچھ کہا جا رہا ہے جس میں ان کو نامزد کیا گیا. میرے خیال سے یہ بھی اوور دا ٹاپ ایک وہ کہہ لیں جمپ دا گن والا حساب کتاب تھا کہ اوور زیلسلی اتنی زیادہ FIRs فائل کر دی. میرے خیال سے وہاں سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے.
ایک تاثر دیا گیا ہے کہ جی جو بھی پی ٹی آئی کے جو الیجڈ کارکنن میں کہوں گا, میں ظاہر کسی پہ وہ تو نہیں کروں گا, کہ کوئی بھی کوئی ایکشن لے گا تو اس کی جو ایف آئی آر ہے اس میں خان صاحب بھی نامزد ہوں گے. However, having said that, جو ایک تنقید آ رہی ہے کہ خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز سے اریسٹ کیا گیا ہے, اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. بٹ صاحب اگر آپ دیکھیں کہ ماضی میں جب بھی خان صاحب کورٹ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی 500-600 بندہ ساتھ جاتا ہے. خان صاحب کو اندر تک لے کے جاتے ہیں, خان صاحب کو وہاں سے باہر لے کے آتے ہیں. تو اگر کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی ان کو اپروچ کرنا بھی چاہے تو میرے خیال سے وہ ایک امپاسبل سی سچویشن بن جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. دل نواز چیمہ صاحب, آپ کی طرف آؤں گا کہ امپاسبل سی سچویشن کو اگر ختم کرنا ہے, چونکہ غیر قانونی سچویشن ہے, اگر بندہ اگر دیکھیں ایف آئی آر ہوتی ہیں, آرڈنری بندہ بھی یہی کرتا ہے کہ ایک ایف آئی آر ہوئی دوسرے کے اندر پکڑا گیا, تو وہی طریقہ کار یہ چل رہا ہے جو کرمنل جسٹس سسٹم میں چل رہا ہے. تو یہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اس کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کہ آپ عدالت سے ان کی بیلز کو کینسل کرواتے؟ عدالتی کارروائی پی ڈی ایم کیوں نہیں چاہ رہی؟ اگر آج بھی آرڈر کوئی خلاف قانون ہے تو اس کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ آپ اس کو آنریبل سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں, جہاں پہ بھی اس کی ریمیڈی بنتی ہے. تو یہ لیگل بیٹل کی طرف کیوں نہیں جایا جاتا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں پی ڈی ایم کے متعلق تو کیا کہہ سکتے ہیں, وہ کیا کس وجہ سے کر رہے ہیں. ایک چیز تو نظر آ رہی ہے کہ دیر از اوبیسلی, ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت زیادہ امپٹس نظر آ رہا ہے, بڑا لگتا ہے پختہ ذہن بنا ہوا ہے کہ عمران خان کو اریسٹ کرنا ہے, ہر صورت کرنا ہے. یہ اپروچ گورنمنٹ کی نظر آ رہی ہے. اب آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, آپ کینسلیشن آف بیل موو کر سکتے ہیں, لیکن یہ تھوڑا سا اس طرح چل رہا ہے کہ جو ہے نا, ایک آپ کہہ سکتے ہیں چھپن چھپائی والی پوزیشن بنی ہوئی ہے ملک میں. ایک ایف آئی آر ہوتی ہے, اس میں بیل اپلائی کرتے ہیں خان صاحب, ان کو بیل گرانٹ ہو جاتی ہے, اس حد تک محفوظ ہو جاتے ہیں. ایک اور ایف آئی آر مقدمہ ہو جاتا ہے, اس میں اریسٹ کی کوشش کی جاتی ہے, اس پہ بیل آ جاتی ہے, وہ بیل کھڑی ہو جاتی ہے. پھر ایک اور مقدمہ جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے. اب 2-4 دفعہ تو آپ نے دیکھا ہے کچھ اور ایف آئی آرز میں انہوں نے اریسٹ کرنے کی جب کوشش کی لاہور میں, تو پریکٹیکلی نہیں کر پائے. مطلب سول موومنٹ کہہ لیں یا انڈیویجولز کی جو ہے وہ ریزسٹنس کی وجہ سے وہ اریسٹ کر نہیں پائی پولیس. یہ انوکھا اور عجیب معاملہ ہوا. اب یہ ہوا کہ ایک نیب کے ریفرنس کے انویسٹیگیشن, نیب کی انویسٹیگیشن کے سلسلے میں اریسٹ کر لیا, لیکن اس میں بیل مل گئی. اب کوئی اور مقدمہ, پنجاب پولیس, آپ نے سنا ہوگا آج خبروں میں رہا ہے کہ پنجاب پولیس کی کوشش ہے کہ کسی اور مقدمے میں وہیں سے اریسٹ کر لیا جائے. ویسے ایک بات کی جا سکتی ہے یہاں پہ کہ ایسا معاملہ, چلیں 150 ایف آئی آریں تو نہیں, لیکن عام شہریوں کو بھی ایسے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. ایف آئی آر ہوتی ہے, اس کے اندر اگر بیل ہوگی, دوسری کروا دی, تیسری کروا دی. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب یہ عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ جو ہے وہ کیا ایک بڑے بھائی کا رول نہ ادا کرتی؟ وہ دیکھتی رہتی ہیں کہ جناب اس کے اندر جو ہے وہ اگر 2 فریقین لڑ رہے ہیں آپس میں تو وہ لڑتے رہے. انہوں نے تو ایک اچھا اقدام کیا کہ انہوں نے بلا کے اس کے اندر معاملے کو ڈیفیوز کیا. یہ چیز تو ہم سب مانتے ہیں کہ 2-3 دنوں سے سچویشن جو ہے بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی, اور دونوں جو فریقین ہیں ان کا بیانیہ بھی شدت اختیار کر گیا تھا. تو یہ تو عدالت عظمیٰ نے اور چیف صاحب نے تو بہت اچھا کیا, معاملہ کم از کم ڈیفیوز تو ہو گیا. ہاں جی, یہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیں اب کہتے تو یہ, دیکھیں اصول تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آرڈر ایز اے جج کر رہے ہیں تو آپ کو سوائے قانونی نوعیت جو ہے مقدمے کی, اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں, جو اس کے امپلیکیشنز ہوتے ہیں, جو اس کے اثرات ہو سکتے ہیں, اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. اصول یہ ہے, خالص اصول یہ ہے. لیکن ہر بندہ انسان ہے, ہر شخص ملک کے متعلق سوچتا ہے. باقی جو ان کی امپلیکیشنز یا اس کے اثرات ہوتے ہیں فیصلے کے, یہ کہتے یا نہ کہتے ہوئے آ جاتے ہیں ذہن میں. بندے کو سوچنا پڑتا ہے کہ ملک کے کیا حالات ہیں, اس فیصلے کا میرے آرڈر کا کیا افیکٹ آئے گا. یہ ایک ہیومن فیکٹر ہے, اس کو ڈسکاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بات ٹھیک ہے. اب خالصاً اگر دیکھا جائے تو آپ کہیں گے کہ شاید یہ ایکسٹرا آرڈنری ریلیف تھا, لیکن اس کو چیف جسٹس صاحب نے کافی حد تک لمٹ اس طریقے سے کیا ہے کہ ایک تو جس طرح میں نے کہا کہ ٹرانزٹری بیل ہے, خود آرڈر میں لکھ دیا کہ اس آرڈر کا جو ہے وجود ہی ختم ہو جائے گا جب عمران خان صاحب 11 بجے ہائی کورٹ اسلام آباد کے سامنے پیش ہو جائیں گے. آرڈر کے اندر لکھا ہوا یہ will only have effect till 11 o'clock until the petitioner appears before اسلام آباد ہائی کورٹ. اس کے بعد یہ آرڈر ختم ہو چکا ہوا ہے. سیکنڈ بڑا اہم نیچے آبزرویشن آخری جو دیا آرڈر میں ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب نے وہ یہ دیا ہے
اس آرڈر کا نیب کی جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے القادر ٹرسٹ کیس کے متعلق اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. بہت اچھا. تو یہ بھی ہوتا ہے, عدالتیں یہ بھی لکھتی ہیں اس طرح کے جو ہے انٹرم آرڈرز کے اندر کہ جو میرٹس ہیں کیس کے, جو مین ایشو ہے اس کے اوپر ہمارے ان آبزرویشنز کا یا ان آرڈر کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. اس کی انویسٹیگیشن اور اس کے متعلق جو کارروائی چل رہی ہے وہ اپنی میرٹ پہ چلنی چاہیے. اچھا بالکل ٹھیک. دل نواز چیمہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ وہی عدالت عظمیٰ ہے جس نے آپ کو پتہ ہے کہ نو کانفیڈنس جو موومنٹ ہے اس کے اندر کاؤنٹنگ کے بھی آرڈر دی, اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے اگینسٹ تھی, اور یہ وہی عدالت ہے کہ جو پھر ان کے الیکشن بھی کروا رہی ہے. تو عدالت کا کام جو ہے وہ تو کیس ٹو کیس فیکٹس کو دیکھ کر ایک ریلیف دینا ہے جی. تو پھر یہ ایک کیا وتیرہ آ گیا کہ دونوں فریقین کی طرف سے جب وہ پکڑے گئے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے آپ کا عدالتی نظام بیکار ہے, وہ اس کے اندر ملامت کر رہے تھے. اب ریلیف مل گیا تو کہتے ہیں چیف صاحب بڑے اچھے ہیں. اسی طرح سے پی ڈی ایم اب کہہ رہی ہے جی کہ یہ عدالت غلط ہے. تو یہ کیا وتیرہ ہے ہمارا, یہ کس طرح سے ہم بطور قوم کیا ڈیولپ ہو رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے. دیکھیں الٹیمیٹ اکاؤنٹیبلٹی پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہوتی ہے نا, جو پبلک کے پاس ہوتی ہے, پبلک ان کا جو ووٹر ہوتا ہے وہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے. اصل اکاؤنٹیبلٹی یہی ہوتی ہے, ڈیموکریٹک سسٹم ہے, وہ جمہوریت. مینیج کر لیتے ہیں, وہ آپ کہہ کے جیت جاتے ہیں, وہ ایم این اے کہ جی میں تو جیتا نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں صحیح ہے, لیکن پرفارمنس میٹرز. دیکھیں پیپلز پارٹی دوبارہ پاور میں نہیں آ سکی. عام ہمارے ملک میں یہ رائے ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو دور تھا اس کی پاپولیرٹی اس کے بعد بہت ڈاؤن ہوئی ہے, اس کے بعد وہ واپس نہیں آ سکی. اس کے بعد نون لیگ کی اپنی جو پارٹی ہے اس کا رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ میٹر ضرور کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ کیسے ریسیو کر رہا ہے الیکٹریٹ جو پبلک ہے. اب اس کیس میں یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو یہ تو ہے بدقسمتی کہ چیف جسٹس ایک ہی ہے, ایک سال میں چند فیصلے ایک طرف ہوئے, چند فیصلے ایک طرف ہوئے. اب یہ تو سب, لیکن یہ ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ قانون کے مطابق ہوئے ہیں. ہاں ظاہر ہے. دیکھیں قانون کے الیکشن کی اگر بات کی جائے پنجاب میں تو وہ ظاہر ہے اس کے اندر 90 ڈیز کا لکھا ہوا تھا. اگر آپ یہ بات کریں اس کے اندر تو پکڑنے کے عمل کو انہوں نے کہا, اور کس طرح سے انہوں نے اپنے آرڈر کو جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ ایک دائرے میں رکھا, ایک ضابطے میں رکھا کہ اس کا انویسٹیگیشن پہ اوپر اثر نہ پڑے. بیرسٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, کیا سمجھتے ہیں اب آپ کے معاملہ کس کروٹ جا رہا ہے؟ اب کیا اب جو ہے پی ڈی ایم یا گورنمنٹ جو ہے اسی نہج پہ بیٹھی رہے گی کہ جناب یہ پکڑ کے چھوڑنا ہے؟ دیکھیں یہ میرے خیال سے جو ایشو جو کرائسس میں کہوں گا بن چکا ہے, یہ ایک پولیٹیکل کرائسس ہے جو ایک پولیٹیکل سطح پہ ایونچولی اس کو ریزالو ہونا پڑے گا. اس سے پہلے میں 2-3 اور چیزیں میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ ایک تو جو نیب کا ایشو ہے, ایک تاثر یہ بھی ہے ججز کو بھی ہے, وکلا جو عام پبلک میں بھی ہے, کہ نیب لاز آر یوز ٹو وکٹمائز پیپل. جب جو پی ڈی ایم کے جو اراکین ہیں جب وہ اپوزیشن میں تھے اس وقت ان کو بھی اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا, تب بھی یہ تاثر تھا کہ جی نیب جو ہے وہ ان کو وکٹمائز کر رہی ہے. اب یہ دوسری طرف سے تاثر بن رہا ہے جی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. میرے خیال سے نیب ایز اے لا جو ہے اس کے اوپر وہ خود ہی ایک بہت بڑا ایک کانٹروورشل پیس آف لیجسلیشن ہے میرے خیال سے, کیونکہ ان کو ایک بہت براڈ قسم کی پاورز دی گئی ہیں کہ آپ پرائیویٹ انٹرپرائز, پبلک انٹرپرائز, جو آپ کو لگتا ہے صحیح آپ اس کے اوپر کارروائی کروا سکتے ہیں. تو میرے خیال سے آل دا پارٹیز, آل دا اسٹیک ہولڈرز نیڈ ٹو گیٹ ٹوگیدر اینڈ ریزالو دیٹ ایشو. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو ریلیف دی گئی تھی خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ کوئی فیوچر کے کیسز جو ہیں وہ بھی نہیں فائل ہو سکتے, اس کے اوپر بھی کہنے سے سارٹ آف اسٹے آرڈر انہوں نے جو دے دیا ہوا ہے. میرے خیال سے اے بیٹر وے آف اپروچنگ دس وڈ ہیو بین کہ انسٹیڈ آف کہ آپ ایک لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ڈومین پہ انکروچمنٹ جو ہوئی ہے اس کے بجائے یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اپلیکیشن آتی ہے ایف آئی آر رجسٹریشن کرنے کے لیے تو اس کو آپ تھورلی آپ اس کی انکوائری کریں میرٹس پہ, اگر کوئی ثبوت ہے تب آپ اس کو ایف آئی آر کی طرف لے کے جائیں. لیکن اس طرح کا ایک بلینکٹ امیونٹی دینا یہ میرے خیال سے ایک بہت ہی ایکسٹراڈنری قسم کا ریلیف ہے جو میرے خیال سے اب کافی لوگ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. سو اٹ مے کریٹ این ایشو. لیکن ابھی پی ڈی ایم کی طرف سے شاید اس معاملے کو چیلنج کر دیا جائے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. دل نواز چیمہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کا جو لا ہے چاہے وہ نیب کا ہو, چاہے وہ عام کرمنل جسٹس سسٹم ہو یا سول ہو, آپ کے کیسوں کے مقدمات جو ہیں ان کے تو فیصلے نہیں ہوتے. ابھی آپ عمران خان صاحب کو پکڑ کر وہ 90 ڈے کا ریمانڈ تھا, ریمانڈ بھی نیچے سے مل گیا.
اگر آپ ان کے اوپر مقدمہ چلاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے جی بڑا کرسٹل کلیئر مقدمہ ہے, تو آپ کیا اشور کر سکتے ہیں کہ یہ ود ان اسپین آف ٹائم جو ہے وہ ایک مقررہ مدت تک اس کا کوئی فیصلہ آئے گا؟ آپ کے تو فیصلے نہیں آتے. آپ کا نیب کا جو سارا نظام ہے وہ اتنا, اس کے اندر ایک کیس کے اندر آئی ہیو سین مائی سیلف کہ اس کے اندر 80 کے قریب جو ہے وہ کوئی جو ہے گواہان تھے. از اٹ پاسبل کہ آپ ان کو کورٹ میں پیش کر سکیں؟ دیکھیں بٹ صاحب, اصل بات یہ ہے, ہمارے جوڈیشل سسٹم کی جو اصل اہم کمزوری ہے وہ یہی ہے, تاخیر, ڈیلے. ہم مقدمہ ختم نہیں کر پاتے, اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ میری نظر میں ہے وہ ہے تاریخیں, ایڈجرنمنٹس. مقدمے اتنے زیادہ ایڈجرن ہوتے ہیں اور اتنے آرام سے ایڈجرن ہو جاتے ہیں. دوسرے ممالک میں جہاں پہ قانون اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہے ہم سے, وہاں پہ آپ سب سے پہلا فرق یہی محسوس کریں گے, وہاں پہ تاریخ نہیں ملتی. تاریخ بہت سختی سے دی جاتی ہے اور اس کے اوپر جرمانے بھی ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اس کی رائٹ بھی کلوز کی جاتی ہے پارٹی کی, سارا کچھ ہوتا ہے, سختی سے زیادہ چلاتی ہے پروسیڈنگ. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ایک لمبی بات ہے کیوں کیسے ہوا, لیکن باروں کا بھی اس میں رول ہے, وکلاء کا بھی اس میں رول ہے, ججز کی بھی اس میں کوئی نہ کوئی ہے وہ رول ہوگا. لوور جوڈیشری میں زیادہ ہے یہ پرابلم. تو یہ ایشو جو ہے یہ ہمیں درست کرنا ہے, وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے کیسے کیا جائے گا. لیکن جو کرمنل معاملات ہیں, سول میں تو ایک علیحدہ ہے کہ مقدمہ ہی لمبا ہو جاتا ہے. جو فوجداری مقدمہ ہوتا ہے نیب کا, اس میں تو عدالت سے پہلے بھی ایک پورا پروسیس ہے انویسٹیگیشن کا, اور وہ تو عدالت کے سامنے ہوتا ہی نہیں ہے. ابھی تک تو مقدمہ عدالت میں آیا ہی نہیں ہوتا. اب انویسٹیگیشن کے وقت تو دیے ہوئے ہیں قانون میں, لیکن وہ آپ پتہ ہے آپ کو کہ اس پہ ہمارا قانون ہے کہ وہ مینڈیٹری نہیں ہے, وہ ڈائریکٹری ہیں. تو اس وجہ سے اس کے اوپر کوئی پھر وہ سختی نہیں ہے, اس کی کوئی سزا نہیں ہے اگر وہ وقت نکل جائے. تو انویسٹیگیشنیں چلتی رہتی ہیں, چلان انٹرم آ جاتے ہیں, فائنل نہیں آتے. پولیس, نیب, انویسٹیگیشن ایجنسیز جو ہیں ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, سب لوگ واقف ہیں انویسٹیگیشنز کیسے ہوتی ہیں ہمارے ملک میں. اس وجہ سے بٹ صاحب ہمارے ملک میں جو انٹرم ریلیف ہے, جو باہر والے ملکوں میں کوئی بڑا کام نہیں ہوتا بیل یا سٹے, کیونکہ جب مقدمہ ہی 6-7 مہینے میں ختم ہو جانا, 8 مہینے میں ختم ہو جانا, تو چلو سٹے نہیں بھی ملا یا سٹے مل بھی گیا تو کون سی بڑی بات ہے. لیکن جدھر 30 سال مقدمہ چلنا ہے تو وہاں پہ تو سٹے اور بیل ہی سب کچھ ہے. اچھی بات کہی آپ نے. اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں بیرسٹر صاحب, مجھے آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو نیب کا مقدمہ بنائے کھڑے ہیں, تقریباً وہ جتنے بھی ارب روپے کہہ رہے ہیں کہ 60 ارب کے قریب معاملہ ہے, تو وہ ہاں سب کے جب چلے گا تو اس کے اندر نئی ترامیم آ چکی ہیں نیب کے لاء کے اندر, تو وہ اس کے اندر آنریبل سپریم کورٹ میں بھی معاملہ بھی زیر التوا ہے. تو کیا کوئی اسٹے موجود ہے نئے لاء کے مطابق ان کو ٹرائل کیا جائے گا ہاں صاحب کو, یا پھر کہ پرانے لاء کے تحت؟ میرے خیال سے نئے کے حساب سے ہی ہوگا, لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ کمز آؤٹ ود اے ججمنٹ وچ اسٹرائکس ڈاؤن دی امینڈمنٹس, تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر تب تک پروسیڈنگس چلنا شروع ہو چکی ہوئی ہیں تو کیا آپ جس طرح پچھلے کیسز میں دیکھیں کہ جو ٹرائل کورٹس ہیں انہوں نے چلان جو ہے واپس بھیجنا شروع کر دیے تھے کہ جی یہ اب ہماری جورسڈکشن ہی نہیں رہی ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ اتنا ہائی پروفائل کیس چلنا شروع ہوتا ہے اور دا سپریم کورٹ اسٹرائک ڈاؤن سرٹن امینڈمنٹس وچ افیکٹ خان صاحب کیس, تو پھر کیا پروسیڈنگس دوبارہ اسٹارٹ ہوں گی؟ تو یہ ایک اگین ایک کرائسس ویٹنگ ٹو ہیپن ہے. تو بٹ آئی پرسنلی تھنک کہ یہ پھر میں کہوں گا کہ یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں, ان کو جو ہے میرے خیال سے پولیٹیکل سطح پہ اس کو ریزالو کر لینا چاہیے. لیکن میرے خیال سے سوسائٹی اس وقت اتنی کو ڈیوائڈ ہو چکی ہوئی ہے, اتنی پولرائزیشن ہوئی ہوئی ہے. ہمارے اس کو دیکھ لیں, شعبے کو دیکھ لیں کہ کسی کو لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی والا ہے وہ نون لیگ سے نہیں بات کرنا چاہتا, نون لیگی جو ہے وہ پی ٹی آئی والے سے بات نہیں کرنا چاہتا. تو میرے خیال سے یہ ایشوز جو ہیں یہ ہمارے جو کہہ لیں کہ لیڈران ہیں, ان جو فشرز ہیں ہماری سوسائٹی میں, یہ انہی کے ہاتھ میں ہے. اینڈ آئی تھنک دی آنریبل سپریم کورٹ از ویری ویل پلیسڈ جو اس ایشو کو, یا جو یہ فشرز آئے ہوئے ہیں بٹوین جوڈیشری اینڈ دا بار اینڈ بٹوین دا بارز, میرے خیال سے دے آر ویری ویل پلیسڈ ٹو ریزالو دیز ایشوز اف دے سو چوز ٹو ڈو اٹ. بالکل ٹھیک ہے. دلنواز چیمہ صاحب, تھوڑا سا جو ہے وہ قانون کیا کہتا ہے سے ہٹ کر ابھی سیاسی جو چیز ہے اس کی طرف آؤں گا. پی ڈی ایم کہہ رہی ہے جی ہم سپریم کورٹ کے باہر منڈے والے دن, پیر والے دن دھرنا دیں گے. اس کا آپ کو معلوم ہے کہ ہیئرنگ ہے کنٹمپٹ پٹیشن کی جو کہ پنجاب سے الیکشن سے ریلیٹڈ ہے. تو کیا یہ طریقہ کار ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ پروٹیسٹ اس طرح سے ہو سکے؟
یہ تو اچھی چیز نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ پروٹیسٹ اس طرح کرنا سپریم کورٹ کے باہر تو مطلب یہ تو سراسر دیکھیں نا اب چیزیں اور جو ہے وہ کانفرنٹریشن کی طرف جائیں گی. اور اگر یہ رویہ ہوگا گورنمنٹ کا جو کہ ہم آپس میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ بھی ہم ڈسکس کرتے رہے, ہماری ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ گورنمنٹ ریزسٹ کرے گی. تو اگر گورنمنٹ ریزسٹ کرے گی تو سپریم کورٹ کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے وہ موجود ہے. جہاں تک میرا علم ہے گورنمنٹ نے اس کو ریویو نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑی غلطی میں سمجھتا ہوں قانونی کی ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں الیکشن کا جو ڈیسیژن ہے, الیکشن کا جو آرڈر ہے 100 موٹو کے اندر, جی اس کو ریویو تو کرنا چاہیے تھا کم از کم. اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی رستہ یا لارجر بینچ یا کوئی اس کی لارجر بینچ تو خیر ریویو میں نہیں بنتا, وہی بینچ رہتا ہے, لیکن چلیں اس کا کوئی نہ کوئی رستہ شاید قانونی بھی نکل سکتا تھا. سنا ہے میں نے کہ الیکشن کمیشن کی کوئی رہتی ہے ابھی بھی ریویو پٹیشن, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ, لیکن اگر کوئی ریویو ہے تو اس کو پریس کرنا چاہیے. دھرنا دینے سے تو معاملہ کوئی حل نہیں ہوگا اور سپریم کورٹ کمپیلڈ ہوگی بلکہ مزید ایکشن لینے پہ. دیکھیں نا اگر پریمیسز آف دا سپریم کورٹ, ایک کنٹیمپٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. ایک اور کنٹیمپٹ کی 3 قسمیں ہیں. ایک کنٹیمپٹ ہوتی ہے کنٹیمپٹ ان دا فیس آف دا کورٹ. اب کورٹ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر عدالت میں یا عدالت کی پریمیسز میں اس طرح کا کانڈکٹ ہوگا اور عدالت کے خلاف ہی نعرہ بازی ہوگی یا باقی معاملات کا کیسے وہاں پہ ڈیولپ ہوتی ہے, تو کورٹ نے بھی دیکھنا ہے کہ کورٹ نے کیا آرڈر کرنا ہے. اس طریقے سے کورٹ کے اوپر برڈن اور پڑتا جائے گا کہ وہ کوئی نہ کوئی سخت ایکشن لے. اور ممکن ہے سیاست میں آپ کو پتہ 2 قدم آگے چیس کی طرح دیکھنا پڑتا ہے. ممکن ہے کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے اب کہ ہمارے خلاف کورٹ کو سخت ایکشن مجبور کریں کہ کورٹ ہمارے خلاف سخت ایکشن کریں. اس میں سے پھر آپ سمجھتے ہیں بٹ صاحب کہ پولیٹیکل نیریٹیوز کی بھی یہاں پہ بڑی وہ میٹر کرتی ہے کہ اگر آپ پرویل نہیں کر پا رہے ہوتے تو پھر آپ کم از کم وکٹم جو ہے وہ بن جائیں تاکہ الیکٹوریٹ میں کوئی نہ کوئی آپ نیریٹیو لے کے جا سکیں کہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, عدالتوں نے ظلم کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں اگر میں آپ 2 منٹ دیں گے میں یہ بھی کہوں گا کہ لگتا تو ایسے ہے کہ اس چیز کا بہت سارا فائدہ پی ٹی آئی اٹھا چکی ہے. یہ اب سیاسی ڈسکشن ہے. جب سے آؤسٹر ہوا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ وکٹمائزیشن نیریٹو بہت زیادہ, اس کو بہت زیادہ کامیابی سے استعمال کیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ سب کٹھے ہو گئے. آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی, عدالتوں نے مجبور کر دیا. پارٹیز کا ایک استحقاق بھی ہے کہ آپ اس کو میکسیمم اپنا اس کے اندر نیریٹو بلڈ کریں یا اس سے فائدہ اٹھائیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہے وہ امپلیمنٹیشن کی طرف کیوں نہیں آ رہی؟ میں سمجھتا ہوں بٹ صاحب دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ, اب سمپل سا سوال ہے نا, اب یہ تو اس میں تو کوئی لمبی چوڑی ہے ہی نہیں, کوئی بھی پارٹی کب الیکشن اوائڈ کرتی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس کے پیچھے تو کوئی ریزن بڑا سمپل سا ہے نا کہ الیکشن کا رزلٹ جو ہے اس کے متعلق آپ کو کوئی ابہام ہے. اگر آپ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ فوراً الیکشن ہو. اب اٹ از ویری کلیئر, اس میں کون سا ڈاؤٹ ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ الیکشن اوائڈ کرنا چاہتی ہے. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی سرپرائزنگ چیز نہیں ہے. یہ پچھلا سال جو ہمارے ملک کا گزرا ہے معاشی طور پہ تو ایک سب سے سخت سال ہے پچھلے دوروں. پتہ نہیں 71 کی وار کے بعد کہتے ہیں بڑا سخت وقت آیا تھا ملک پہ, وہ ہوگا 1-2 اور ایسے وقت آئے ہوں گے, لیکن یہ تو بہت مشکل وقت ہے ملک کے لیے. ان حالات میں پبلک کے پاس جانا, ووٹ مانگنا ظاہر مشکل ہے. اسی بات کو ہم یہاں سے دیکھیں 2 پہرائے ہیں, اس کو اس طرح بھی اب لیں. تحریک انصاف کے بھی پہلے 2-3 سال بہت مشکل تھے. پہلا سال جو تھا اس میں اکنامک گروتھ بالکل رک گئی تھی. اگلے 2 سال میں کووڈ رہا, ان کا بھی پولیٹیکل جو ہے وہ اس وقت کیپٹل ایروڈ ہوتا نظر آ رہا تھا. اس وجہ سے آپ یہ کہیں گے یہاں پہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے لوکل گورنمنٹ الیکشن اوائڈ کیے. گو کہ وہ جنرل الیکشن یا پروونشل الیکشن نہیں تھے, لیکن لوکل گورنمنٹ الیکشن بڑا اہم الیکشن ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی جو پاور کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, بتائیے گا کہ منڈے والے دن کیا کوئی آنریبل کورٹ عدالت عظمیٰ جو ہے وہ کوئی اسٹرکٹ ایکشن کر سکتی ہیں؟ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ ہے, ہم نے دیکھا کہ کئی وزراء اعلیٰ کو بھی انہوں نے گھر بھیجا, تو کہ اس طرح کی بھی آپ اس کے اندر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کے وقت جو ہے, حکومت وقت, وہ کیوں دھرنا دینے کی طرف ان کا اتنا وہ رجحان ہوا ہے. کیونکہ انہوں نے پچھلے 6 مہینے یا آپ کہہ رہے ہیں 7-8 مہینے میں دیکھا ہے کہ جب جتھے جو ہیں وہ اٹھ کے کورٹس کی طرف جاتے ہیں تو کورٹس انیویٹبلی
دے کم انڈر پریشر, یا پریشر کہہ لیں, یا جو ان کو لگتا ہے کہ ایک پبلک پرسیپشن ہے کہ جی فلانا پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ اس نے سوسائٹی میں اتنی مقبولیت حاصل کر لی ہے کہ اگر ہم اس کے خلاف فیصلہ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی اس کو نہ مانے. لیکن آپ دیکھیں کہ نو کانفیڈنس کی موومنٹ کے اندر عدالت رات کو کھلی اور وہ فیصلہ ایک بڑا فیصلہ تھا جو پی ٹی آئی کے خلاف تھا. پلیز کنٹینیو کریں. جی جی بالکل, یہ بالکل صحیح بات ہے, لیکن اب یہ بھی دیکھیں کہ مارچ تک جب تک پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت تک تو ایک پبلک میں پی ٹی آئی واز ایٹ دا لوئسٹ ایب آف اٹس پاپولیرٹی ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت کافی لوگ جو ہیں وہ ایون پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے وہ بھی کہہ رہے تھے جی کہ جو پی ٹی آئی کے اس وقت حالات ہیں معاشی, جو ملک کے حالات اس وقت ہو چکے ہوئے ہیں, ہمیں نہیں لگتا کہ اگلی بار پی ٹی آئی گورنمنٹ بنا سکے گی یا وفاق میں یا صوبوں میں. تو اس وقت بھی دیکھیں تو ایک وہ پبلک پرسیپشن بنی ہوئی تھی دیٹ دا پیپل آر ٹائرڈ. اس کو آگے لے کے چلیں تو جو ابھی ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ جی اگر آپ 500,000 بندہ کورٹس لے کے جائیں تو آپ کو ریلیف مل جاتا ہے. کل دیکھ لیں کہ لاہور میں یا اکراس پاکستان, لاہور, کراچی, پشاور, ہر جگہ جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں, اور دس از دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف ایٹ لیسٹ کہ یہ تو مشرف کے صاحب کے جانے کے بعد بھی میں نے نہیں دیکھا کہ ایک کارپس کمانڈر کے گھر کے اندر جو ہے رائٹرز گھس کے انہوں نے اس کو جلایا ہے. تو یہ تو ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ایک واقعہ ہوا ہے. اور اس کے بعد لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خان صاحب بینگ دا لیڈر آف دیٹ پارٹی ہی واز ویلکمڈ انٹو دا سپریم کورٹ. تو نیچرلی جو حکومت وقت ہے ان کو یہ ایک امپریشن تو جا رہا ہے کہ جی اگر آپ زور ڈالیں تو ہو سکتا ہے ہمارے حق میں ایک فیصلہ آ جائے. تو کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ کہ کیا سپریم کورٹ ایک کوئی سخت فیصلہ دے سکتی ہے, تو جس طرح چیمہ صاحب نے کہا ہے کہ ان کو ریویو میں جانا چاہیے تھا, لیکن حکومت وقت کا موقف یہ ہے کہ ہم 3-2 کا فیصلہ ہی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم 4-3 مانتے ہیں. لیکن عامر نہیں مانتے, یہاں پہ نہ ماننے سے کیا مراد ہے؟ ہمارا ایک جو ویور ہے وہ جاننا چاہے گا کہ نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اپیل فائل کریں. آپ اس کو جب امپلیمنٹ نہیں کرتے, یہ تو سسٹم کو ایک جیم کرنے والی بات ہے. آپ اس کی اپیل فائل کرتے. جی اچھا, 4-3 یا 3-2 کو جو وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپیل ہی کیوں فائل کریں جب ہم اس فیصلے کو ہی نہیں مانتے. وہ فیصلہ مانتے ہیں 4-3 کو, جو وہ کہتے ہیں وہ آلریڈی ہمارے حق میں آیا ہوا ہے تو ہم کس چیز کے خلاف اپیل فائل کریں. تو اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپیل فائل ہی نہیں کرنی, اگر ہم اپیل فائل کریں گے تو انڈائریکٹلی ہم وہ 3-2 کے فیصلے کو مان رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ ذرا ایک کہہ لیں گے وہ ایک کنٹروورسی بنی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کورٹ جانا ہی نہیں ہے اس کے خلاف. تو اب جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے کہ پاسٹ میں بھی وزیر اعظم صاحب جو ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیٹ میٹر ان کو بھی جو ہے گھر بھیجا گیا تھا کہ انہوں نے لیٹر نہیں لکھا. لیکن ایک اور چیز دیکھنے کو ہے جو چیمہ صاحب بھی مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, وہ اس میں روشنی ڈال لیں بعد میں, کہ جو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا 3-2 کے بینچ نے کہ جی دا فیڈرل گورنمنٹ از باؤنڈ ٹو ہولڈ الیکشنز آن دا 14th of May. Now the definition of a federal government is not just the prime minister, it is the prime minister and the entire cabinet. آفٹر دی ججمنٹ آئی تھی مصطفیٰ امپیکس کے نام کی, اس کے بعد جو ہے دی آنریبل سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وزیر اعظم وفاق کی حکومت نہیں ہے, وزیر اعظم اور جو اس کی کیبنٹ ہے یہ مل کے ایک وفاق کی حکومت بنتے ہیں. تو میرے خیال سے اگر کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ایک وہ پٹیشن آتی بھی ہے یا کوئی سخت فیصلہ جو آپ کہہ رہے ہیں اگر آیا بھی, تو مجھے نہیں لگتا کہ جو کیبنٹ کے 70+ ممبر ہیں اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم, تو کیا اپنا سپریم کورٹ کیا ان سارے لیڈران کو 70+ لیڈران کو کیا وہ ان کو گھر بھیج کے ایک نئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس بنائیں گے؟ بالکل ٹھیک. ناظرین جہاں وقت ختم ہوا ہے, قانونی ڈسکشن کا یہی ایک مسئلہ ہے کہ یہ ختم ہونے کا نام نہیں, اور اس کا ایک لطف جو ہے وہ بھی ہمیں آتا رہتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ زندگی میں کب کسی قانونی جو ہے وہ نقطے کی قانونی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت پڑ جائے. دیکھتے ہی پروگرام قانون کیا کہتا ہے اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے قانونی, آئینی یا سیاسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.